अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। कुछ देर पहले आपने खबर देखी होगी, कौमी एयरलाइन बिलाखिर बिक गई है। PIA अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाया करेगा। मुल्क का एक बड़ा ये ग्रुप है। 3 मुख्तलिफ कंसोर्शियम्स ने बोली लगाई, लेकिन 135 अरब रुपए की बोली लगाने के बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम ये बोली जीतने में कामयाब हुआ। जहाज़ ये उड़ाएंगे कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन के, और इसमें हुकूमत को 10.2 अरब रुपए नगद मिलेंगे। 35 बिलियन की बताया जा रहा है कि बजट होगी सालाना। इसमें 75% जो हिस्सेस हैं वो आरिफ हबीब ग्रुप के पास जाएंगे, 25% हुकूमत के पास रहेंगे। जो बाकी मानदा रकम है वो कौमी एयरलाइन को बेहतर करने में, ठीक करने में खर्च होगी। 2 दहाइयों बाद बिलाखिर निजकारी का ये अमल इस तरह से पाया तकमील तक पहुँचा। खुशाइंद है, क्योंकि हम हर दौरे हुकूमत में सुनते हैं कि कुछ इदारे बोझ हैं टैक्स पेयर के ऊपर, क्योंकि जो उन्हें लॉस होता है सालाना, ये समझने की बात है, वो मेरे और आपके टैक्स के रकम से पूरा किया जाता है। तो निजकारी एक फार्मूला है कि प्राइवेटाइज़ किया जाए, प्राइवेटाइज ग्रुप जो है प्राइवेट ग्रुप उसे चलाएं। तो ये किस हद तक कामयाब होगी ये डील? क्या वाकई इससे एयरलाइन की सर्विस बेहतर होगी, खसारा कम होगा, और क्या हुकूमत बाकी जो बोझ बनने वाले इदारे हैं उनको भी प्राइवेटाइज़ करने में कामयाब होगी? ये है अहम मौजू। लेकिन इसके साथ ज़ाहिर बात है, सियासी मामला भी बड़े गर्म हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज स्टेटमेंट दी है कि हम तो PTI के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अगर ये बातचीत के लिए संजीदा हैं तो हम भी संजीदा हैं, लेकिन गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। अब ये जो 2 शराइत हैं, इससे क्या मफहूम लिया जाए? क्योंकि कल ही मैं आपसे जिक्र किया था, हलीमा बीबी ने कहा था कि पार्टी का जो भी लीडर मुज़ाकरात की बात करता है वो ना इमरान खान के साथ और ना PTI के साथ है। यानी वहाँ से तो ये पता चला कि मुज़ाकरात करने नहीं है। शफी जान जो कि तर्जुमान हैं KP हुकूमत के नौजवान रहनुमा, वो कहते हैं हम तो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेवल की हम तहरीक चलाएंगे। शट डाउन करना है हमने 8 फरवरी को, जब 2 साल हो जाएंगे इलेक्शंस को। इस बीच पे आपने खबर देखी होगी, ख्वाजा रफ़ीक मरहूम की बरसी जब हुई तो ख्वाजा सार रफ़ीक भी बोले, दीगर दानश्वर बुजुर्ग भी बोले। तो ख्वाजा सार रफ़ीक साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी, जब दूसरी मरतबा PDM हुकूमत बनी तो 20 दिन बाद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब और दीगर को लंदन बुलाया और कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा, हुकूमत छोड़ दी जाए, हम अगले इलेक्शन की जानिब जा रहे थे। आपको याद है, ये वही दिन थे जब ये डिस्कशन में चीज़ें आ रही थी कि तब शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन अपनी तकरीर भी लिख रही थी मुस्ताफ़ी होने की और अगले इलेक्शंस के अनाउंसमेंट्स की। लेकिन वो कहते हैं कि फिर इमरान खान साहब के एहतजाज, धरना और दीगर चीज़ें सामने आई, और चाहते ना चाहते हुए भी हुकूमत हमें जारी रखना पड़ी। तो अगर, और फवाद चौधरी भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी कल रात ही कुछ टॉक शोज़ में इस बात की तस्दीक की कि हाँ, ये सूरत हाल पैदा होगी थी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने असद उमर ने और शाह महमूद ने अपनी पार्टी क़यादत के सामने मसाइल ये रखे और कहा कि इलेक्शन अगर मिल रहे हैं तो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो ना माने। तो माजी के भी वाक़या सामने आते हैं जो बताते हैं कि किस तरह से मुल्क की सियासत को देखा गया, कैसे डील किया गया। लेकिन अभी हम बाकायदा एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़े हैं। कभी हुकूमत भी खुद कहती है कि हमने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, कभी कहती है मुज़ाकरात करने हैं लेकिन ये शराइत हैं। तारिक फजल चौधरी साहब तो ये भी बता रहे हैं कि जी 8 फरवरी तक इनकी मुलाकातें भी बंद रहेंगी इमरान खान साहब की। तो ये मशरूत मामलात के साथ, एहतजाज की कॉल के साथ कैसे बात आगे बढ़ेगी, सियासी मंजरनामे में कैसे सूरत हाल आगे जा सकती है, इस पर गौर करते हैं। आज हमने ज़हमत दी है, सीनियर सियासतदान है, मुआविन खुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के जनाब इख्तियार वली साहब, और PIA की निजकारी के हवाले से भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं इख्तियार साहब आपकी जानिब आऊँगा। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि डायलॉग हमने करना है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग की वो बात कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है? ये तो 2 शराइत उन्होंने आयद कर दी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़ा आदमी है और उसका बड़ा दिल गुर्दा है, बड़ा सीना चौड़ा है, सब्र भी उनका ज्यादा है, इसलिए उन्होंने ये दावत दे दी। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की कोई जगह, कोई मुंह मत्थे लगने वाली कोई जगह छोड़ी नहीं है। वरना स्पीकर ने कमेटियां बनाई, यही प्राइम मिनिस्टर थे, कितनी दफा इनकी डेस्क पर जाकर, अपोजिशन बेंचों पर जाकर इनको दावत दी थी। ये मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड इस दौर में 1.5 साल या पौने 2 साल में वजीर आजम ने ये 6ठी बार इनको दावत दी है। अच्छा। बहरहाल वो बड़े हैं, उनका इतना सब्र होगा, मैं ज़ाती तौर पर मेरा इतना सब्र नहीं है, लेकिन जमहूरियत के लिए, मुल्क चलाने के लिए बड़े लोग ही बड़े फैसले कर सकते हैं, और तभी वो जाके वजीर आजम बनते हैं और लीडर बनते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो 2 बातें आपने पूछी कि वजीर आजम ने ये क्यों कहा कि ब्लैकमेलिंग भी नहीं बर्दाश्त होगी, और दूसरा
جملہ دوسرا لفظ کیا تھا؟ جی انہوں نے کہا جی کہ دوسرا لفظ آپ نے بتایا غیر قانونی مطالبات اور غیر بلیک میلنگ کے قانونی۔ ساتھ بات نہیں ہو سکتی، جو جائز اب یہ معاملات غیر ہیں صرف ان قانونی کی روشنی میں مطالبات جو ڈائلاگ ہے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ کون طے کرے گا جائز کیا ہے مطالبات ناجائز کیا ہیں؟ حکومت وقت کو تو ہمیشہ اپوزیشن کے مطالبات غیر قانونی اور غیر ناجائز ہی لگتے ہیں نا جی۔ غیر قانونی مطالبات یہ ہیں کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے پی ٹی وی پر قوم سے خطاب کرنا ہے، پھر پی ٹی وی پہ حملہ بھی کر دیا۔ غیر قانونی مطالبات یہ ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے ملاقات کرنی ہے، میں نے ڈی جی آئی سے ملاقات کرنی، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ غیر قانونی مطالبات یہ ہوتے ہیں کہ میری مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لگا دو، میری مرضی کا چیف جسٹس لگا دو، میری مرضی کے تمام ساری جو ہے وہ سیٹنگ بنا دو، فیلڈنگ سیٹ ہو جائے تاکہ میں الیکشن جیت جاؤں۔ وہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ ساری چیزیں، وہ سہولتیں، وہ تو ایز اے پروجیکٹ ہی آپ کو ملی ہوئی تھی، اب تو پروجیکٹ ہی نہیں رہا تو پھر اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی بات جو ہے یہ ان کی مکمل ہوگی۔ تو پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے، اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مطالبہ ہے کہ وہ ود ان سرٹن لمٹ آف ڈسپلن اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے تو ہم ضرور اس کو پھر پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر یہ ہوگی کہ آپ استعفیٰ دے دو، ہمارا مینڈیٹ دے دو، ہمیں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دو، ایسا سچ کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں لیکن چونکہ میں نے بڑی ہے کے نہ پی بڑھے گی۔ میں عرض کرتا ہوں شفیع جان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بار احتجاج کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے اور نیکسٹ لیول کی تحریک چلائیں گے۔ پرائم منسٹر نے آج آپ کی جماعت کو مذاکرات کی دعوت دی ہے کہ غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، جائز معاملات ہیں تو بات ہو سکتی ہے۔ لیکن کل علیمہ بی بی بھی کہہ رہی تھی کہ جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، پی ٹی آئی کیا سرے سے اب حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی؟ شفیع اللہ جان صاحب۔ شکریہ جامی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 روزہ قومی کانفرنس جو ہے وہ چغزئی صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا، اس میں تمام پولیٹیکل فورسز موجود تھے، تمام پولیٹیکل فورسز نے اس میں شرکت کی، جو کہ گورنمنٹ میں نہیں ہیں ان تمام کو دعوت دی گئی تھی اور تمام نے شرکت بھی کی۔ اور 2 روزہ جو قومی کانفرنس تھی اس کا اعلامیہ بھی آپ کے سامنے ہے اور اس میں بڑا کلیئرلی یہ بات لکھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی اس صورت میں مذاکرات کی طرف جائے گی جس میں 3 سے 4 ہماری بنیادی نکات ہیں۔ نمبر 1، جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے مینڈیٹ پہ، اس کی واپسی ہے۔ فریش الیکشن کا ذکر ہے اس میں، ایک نئی اے سی پی کے بننے کے بعد۔ تو یہ بنیادی ہماری چیزیں ہیں۔ اگر گورنمنٹ ان چیزوں پہ بات ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو یہ 2 بنیادی نکات پہ بات کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہماری اس وقت کنیکشن جو ہے وہ کٹ چکا ہے، اس تک رسائی کی جو بات ہے وہ بڑی کلیئرلی اس میں لکھی ہوئی ہے کہ تمام تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، علامہ صاحب کو اور ان کی فیملی کو، خان صاحب تک رسائی ملنی چاہیے۔ اگر گورنمنٹ ان پوائنٹس پہ ایگری کرتی ہے تو ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب، آپ نے بڑا کلیئرلی سن لیا کہ مطالبات ہیں کیا۔ جناب شفیع جان صاحب نے وہ بیان کر دیا، وہ کہتے ہیں یہ مطالبات پورے ہوں گے تو ہم بیٹھیں گے، وگرنہ وہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو کیا ان مطالبات کے ساتھ آپ بات کو کرنے کو تیار ہیں؟ اختیار ولی صاحب جامی صاحب جی۔ دیکھیں، یہ وہ مطالبات ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں دے دیں، مینز کہ آپ اتر جائیں اور ہمیں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیں، یہ تو اور ہمارا ہی مینڈیٹ تھا۔ یہ تو وہ والی بات ہو گئی نا کہ کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹ کر نہیں آتی، جا میں کدے سے میری جوانی اٹھا کے لا۔ واہ، تو بھائی پھر تو 2018 والا مینڈیٹ پہلے واپس کرو، پھر یہاں پہ آ کے بات کریں گے۔ انہیں 4 سال تو آپ نے جو مینڈیٹ لیا ہے وہ تو ہمارا مینڈیٹ تھا، آپ چرا کے لے گئے تھے۔ جو خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو کوئی پارٹی تسلیم کرتی ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، کسی نے آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے؟ پھر آپ پہلے تو یہ واپس کریں، تیسری بار آپ دوسروں کا مینڈیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ دوسرا، یہ شفیع جان صاحب کو سمجھ نہیں ہے، بلکہ بیٹھتے ہیں اور اس میں بڑے لیڈر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی نظر بڑی رکھتے ہیں، سینہ بڑا رکھتے ہیں، صبر بڑا رکھتے ہیں اور ایجنڈا بڑا دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ بچوں والی باتیں کریں گے نا، کہ میں آپ کو یہی سے کہتا ہوں یہ بات آگے نہیں،
یہ نہیں یہ کمپنی تو نہیں چلے گی. یہ دیکھیں نا وہ تو بات اپنی جگہ یہ لیکن یہ دیکھیں بات وہ آگے ایک بڑھے گی ہی نہیں. ہمارے اس میں معزز جانا ہی نہیں آگے. نہیں میرا خیال ہے شفیع جان صاحب خود ایک بڑی سیاسی جماعت کی مقبول جماعت کے ترجمان ہے اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں, دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ جیسے سینئر سیاستدانوں کو تھوڑا سا اپنا بھی کشادہ کرنا مجھے چاہیے نا. سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیا کہا, مجھے اچھا ان کی آواز نہیں آ رہی. میں عرض کرتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بچوں والی باتیں ہیں, اس طرح سے یہ کمپنی نہیں چلتی ہوتی. ہے کون ساتھ میں, کون ہے مجھے اختیار ولی صاحب مجھے کوئی تشریف سمجھ رکھتے نہیں ہیں. آ رہی. اختیار ولی صاحب کون تشریف سا؟ رکھتے ہیں. اختیار ولی صاحب تشریف رکھتے ہیں اچھا جو آپ کے آرگومنٹ کا جواب دے رہے تھے کہ اگر آپ نے مینڈیٹ واپس لینا ہے تو پھر 2018 کا مینڈیٹ بھی واپس چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے میں حکومت باقی اپوزیشن جماعتیں آپ کے مینڈیٹ کو نہیں مانتی, پھر وہ بھی واپس کریں. جامی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں ہمارے مینڈیٹ کو نہیں مانا جا رہا یا انتخابی نتائج میں کسی بھی جماعت کو اگر ریزرویشن ہے تو ہم ان کی ریزرویشن دور کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ حلقہ کھولنا چاہتے اہم ہیں بات ہے, اہم بالکل بات ہم ہے. حلقہ کھولنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں حلقہ بتائیں. میرا حلقہ کھولنا چاہتے ہیں, سہیل آفریدی صاحب کا حلقہ کھولنا چاہتے ہیں, جنید اکبر خان صاحب کا حلقہ کھولنا چاہتے ہیں, جس پہ وہ ہاتھ رکھیں گے ہم وہ حلقہ کھولنے کو تیار ہیں. اختیار ولی صاحب سے یہ پتہ کر لیں, پھر ہم ان سے صرف 2 حلقے مانگ رہے ہیں. یاسمین راشد کا حلقہ جس سے نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں, اور مریم نواز کا حلقہ جس سے جو میں شرافت سے ہاری ہوئی ہے. تو کیا یہ دونوں حلقے کھولنے کو یہ تیار ہوں گے؟ یہ بہت بڑی سمپل سی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. رات کو کیوں نواز شریف کے حلقے کا آرو کو چینج کر دیا گیا, یہ تمام دنیا کو پتا ہے. یہ 17 سیٹوں پہ آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی مینڈیٹ ہے, ان کو بٹھایا گیا ہے. اختیار ولی صاحب کو اور ان کی پارٹی کو بھرتی کیا گیا ہے. بھرتی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف الزام تلاشی کرے, عمران خان کے خلاف الزامات لگائیں, اور ان کو ایز اے ڈمی بٹھایا ہوا ہے. ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے. جن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے یہ وہی کریں گے جو ان کو بتایا جائے گا. ٹھیک. اچھا ذرا یہ آپ نے چونکہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا نا کہ جی آپ تیار ہیں, ہاتھ رکھیں کس حلقے کو کھولنا ہے. اب اختیار ولی صاحب کا جواب بھی میں نے جاننا ہے, لیکن ایک طرف مذاکرات کی پیشکش آئی, ایک طرف آپ تحریک بھی چلانا چاہ رہے ہیں, اس کو بھی میں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. یہ جو آپ کا نقطہ تھا یہ میں اختیار ولی صاحب سے اس کا جواب لوں گا. ایک چھوٹی سی بریک. ناظرین یہ دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, ایک بہت ہی مختصر بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شفیع جان صاحب تشریف رکھتے ہیں, اختیار ولی صاحب. اختیار صاحب بریک سے پہلے شفیع جان نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ کے پی میں کون سا حلقہ ہے جہاں آپ کو دھاندلی کی شکایت ہے, ہم کھولنے کو تیار ہیں. یہ بہت بڑی آفر انہوں نے کی آن ریکارڈ ایک پروگرام میں جو نشر ہو رہا ہے سنو نیوز پر. ظاہر بات ہے سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اسے دیکھیں گے. اور بدلے میں انہوں نے اپنے بھی جو گریوینسز ہیں کچھ حلقوں کا ذکر کیا, چاہے آپ کی قیادت کے حلقے ہوں, کہ آپ وہ کھول لیں. تو یہ تو بڑی اوپن اینڈ فیئر آفر ہے ان کی. میرے خیال میں یہ ہمارے مقروض ہے اس معاملے میں, اس کیس میں حلقے کھولنے میں جی پاکستان تحریک انصاف ہماری مقروض ہے. اف یو ریممبر 2014 کے دھرنے میں جب انہوں نے کہا تھا, انہوں نے مطالبہ کیا تھا, عمران خان نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں. آپ کو یاد ہے ہم نے کتنے حلقے کھولے تھے؟ وہاں پہ الیکشن بھی کروائے اور جیت کر بھی ہم نے دکھا دیا. اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا حلقہ ذرا کھول لیں, ٹھیک, امیر حیدر خان ہوتی مجھے کا اختیار حلقہ ذرا صاحب کی کھول لیں, آواز نہیں آ رہی. ایمل ولی کا حلقہ کھول لیں, ہمایون خان کا حلقہ کھول لیں, آپ میرا نوشیرہ والا حلقہ کھول لیں. کھولیں نا ذرا, تھوڑا سا ادھار تو آپ بھی اتاریں, قرض ہمارا ذرا اتاریں نا. جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو مینڈیٹ آپ کا نہیں ہے, یہ تو مال مسروقہ ہے, چوری شدہ مینڈیٹ ہے. مولانا فضل الرحمان یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے گھر پڑا ہوا ہے. اچھا, مسلم لیگ نون یہی کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ آپ نے چرایا ہے. اے این پی یہی کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ آپ نے چرایا ہے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا میں اس کی بیوروکریسی میں اور کچھ جگہوں پر اور سینسٹیو جگہوں پر جنرل فیض کی باقیات نہ ہوتی تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے. دس واز ناٹ این آرگینک الیکشن. آپ کھولیں ذرا یہ حلقے, ہمارا ذرا قرض اتارے نا 2014 کا, آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویسے بحث سے میں جی ریپیٹ کرتا ہوں, میں شفیع جان صاحب میں ریپیٹ کرتا ہوں, میرا خیال کوئی ٹیکنیکی ایشو ہے لیکن ان کی بات پوری ہو جائے. اختیار صاحب آپ بات پوری کر لیں. ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے نہ اپنے کیے سے کچھ سیکھا, نہ اپنے کہے سے کچھ سیکھا, نہ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنے پونے 4 سالہ اقتدار کا ان کے کوئی ریکارڈ نہیں کہ یہ قوم کے سامنے پیش, یہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے ہم نے یہ کیا ہے. کچھ نہیں ہے. 13 سال میں خیبر پختونخوا میں یہ نہیں پیش کر سکتے کہ ہم نے یہ کیا ہے, کچھ نہیں کہہ سکتے.
تو آپ کو کوئی کیوں ووٹ دے گا؟ یہ تو سوال ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بن جاؤ. آپ یہ 2 سال، یہ جو پونے 2 سال الیکشن کے بعد ہیں، اس میں آپ نے اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کیا ابھی تک؟ پولیٹیکل ہی کہہ لیں، کیا؟ نہیں کیا. اب اگر میں حکومت کی طرف چلا جاؤں تو 50 لاکھ گھر کہیں ہے، 1 کروڑ نوکریاں. چلے یہ تو پھر لمبی تفصیل ہو جائے گی نا، میں ان سے ذرا جواب لے لوں. سر 10 تو مسئلہ پرائم منسٹر ہاؤس، میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا میں ذرا نکات کے اوپر ان کا جواب بھی تو لے لوں نا. یہ تو پھر ماضی کی اگر آپ فہرست نکالیں گے جو رزلٹ کارڈ ہے تو کسی بھی سیاسی جماعت کا رزلٹ کارڈ جو A+ نہیں ہے سر، رعایتی نمبر ہی ملتے ہیں عموماً پرفارمنس کے اوپر. اچھا شفیع جان صاحب، چونکہ آپ سن نہیں پا رہے تھے، اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے حلقوں کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان کی بات سن لیں، ان کا مینڈیٹ آپ کے پاس پڑا، ان کے حلقے کھولیں. نوشہرہ میں وہ کہہ رہے ہیں حلقے کھولیں. امیر حیدر خان ہوتی کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے علاقے کا ذکر کر رہے ہیں، 4-5 حلقے انہوں نے گنوائے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی نہ آپ نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے، نہ اب آپ کے دعوے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کو آپ نے کس شے میں بدلنا ہے، گورنر ہاؤس کی دیواریں ہٹانی تھیں، کروڑ یا 50 لاکھ گھر بنانے تھے، تو وہ وہاں جا رہے ہیں. لیکن چونکہ بات یہ ہوئی حلقے کھولنے کی تو انہوں نے بھی 4-5 حلقے کر دیے. جامی صاحب آپ کی نالج کے لیے کہ اختیار ولی صاحب نوشہرہ سے کڑے تھے، یہ اپنے حلقے میں 4تھے نمبر پہ آئے ہیں، صوبائی الیکشن میں بھی اور قومی الیکشن میں بھی. تو یہ کس منہ سے حلقے کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ اگر یہ رنر اپ ہوتے تو بھی ہم کھول دیتے، کیونکہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے جو NA پہ ہیں ان کے 93,000 ووٹ ہیں، اس کے 22,000 ووٹ ہیں. صوبائی میں ہمارے جو حلقے امیدوار ہے میاں عمر صاحب، اس کا 38,000 ووٹ ہے اور ان کا 5,000 ووٹ ہے. اگر یہ پھر بھی حلقہ کھولنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم حلقہ کھولنے کو تیار ہیں، لیکن ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا میں لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہوا ہے. اجمل جامی یہ جہاں رزلٹ تک غلط ہے، گورننس کی بات ہے، گورننس کی یہ بات غلط بول رہے ہیں. نہیں، ان کی بات تو پوری ہونے دینا، کیونکہ کمیونیکیشن کی وجہ سے کوئی سن نہیں پا رہے آپ ایک دوسرے کو. ان کی بات تو پوری غلط بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں. اس رزلٹ کو ہم نے تسلیم ہی نہیں. آپ بعد میں ان کی بات پوری ہونے دینا، پھر آپ بات پوری. آدھی گنتی پوری نہیں تھی اور یہ بول گئے. او چھوڑو یار، تیرا کیا سچ حقیقت سننے کا حوصلہ پیدا کریں. آپ کو ایک ریجیکٹ شدہ خیبر پختونخوا میں اپنی ریجیکشن کو ایکسپٹ تو کریں. تم ہو یار، تو تم خود نان کسٹم جہاں تک گورننس کی بات ہے جامی صاحب، مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں ایک منٹ ٹھہریں، آپ کہہ رہے ہیں شفیع جان صاحب نان کسٹم پیڈ گاڑی پہ چلاتے ہیں؟ یہ نان کسٹم پیڈ MPA ہے. سوری، نان کسٹم پیڈ MPA کیا ہوتا ہے اختیار صاحب؟ جس کے پاس فیک مینڈیٹ ہوتا ہے. عجیب بات یار. جس کے پاس مینڈیٹ، میں کہہ رہا ہوں اختیار صاحب مجھے گزارش کرنے دیں، اختیار صاحب بات سنیں، بساط احترام سن لینا. سر جی اختیار ولی صاحب، آپ نے کچھ سوال اٹھائے، اعتراض، مجھے پلیز ان کا جواب دینے دیں. شفیع جان صاحب کی بات پوری نہیں ہو پا رہی، میں وضاحت کر دوں گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. شفیع بھائی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ نتائج کیا تھے ان حلقوں کے، اور آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ نان کسٹم پیڈ MPA بھی انہوں نے کہا ہے. آپ جواب دیجیے، میں پوری بات سن رہا ہوں آپ کی. نان کسٹم پیڈ کی وہ ڈیفائن کر دیں کہ ہم کیسے نان کسٹم پیڈ MPA ہیں. یہ ان کو جب حقیقت آپ بیان کرتے ہیں تو ان کو لگتی ہے یہ بات، بندے کو ہضم نہیں ہوتی. تو یہ مسترد شدہ ہے خیبر پختونخوا میں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ 4تھے نمبر پہ آئے ہوئے ہیں. اگر یہ پھر بھی اپنا حلقہ کھولنا چاہتے ہیں تو ہم حلقہ کھولنے کو تیار ہیں. جہاں تک گورننس کی بات ہے جامی صاحب، تو ان کی علم کے لیے بھی کہ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے. جی بیان کریں شفیع صاحب. آپ کہہ رہے ہیں رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. جی جامی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن رہا ہوں شفیع جان صاحب، میں چاہ رہا ہوں آپ کی بات پوری ہو. جامی صاحب اس طرح نہیں ہوگا، نہ مجھے ان کی آواز آ رہی ہے نہ آپ مجھے بات کرنے دے رہے ہیں. میں بھرپور جناب آپ کو مائک دے رہا ہوں کہ آپ اپنی بات پوری کریں، اس لیے میں نے اختیار ولی صاحب سے گزارش کیا کہ آپ کی بات پوری ہونے دیں اور کوشش کریں کہ نہ بیچ میں گورننس کی بات کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب. تو گورننس کا انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ اٹھا لیں، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سب سے کرپٹ ادارہ پاکستان میں پنجاب پولیس ہے. سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں 46% ہے، اس کے بعد پنجاب کا نمبر ہے 39% اور خیبر پختونخوا کا آخری نمبر ہے. اگر آپ ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کریں تو سب سے زیادہ پر کیپیٹا خیبر پختونخوا انویسٹ کر رہا ہے اپنے لوگوں پہ، اور سب سے کم جو پیسے ہیں وہ پنجاب کا انویسٹ کر رہا ہے اپنے پر کیپیٹا پر ہیڈ پہ. تو ان کی پرفارمنس یہ ہے، یہ صرف ٹک ٹاک پہ چل رہے ہیں، یہ تصویروں پہ چل رہا ہے. ان کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تصویر اعلیٰ ہے، ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. PSDP میں خیبر پختونخوا کو حصہ نہیں دیا گیا، 55 کروڑ رکھے گئے، جبکہ پنجاب کے لیے اربوں روپے رکھے گئے. اس طرح NFC میں ہمارے 4,758 ارب روپے ان کے ذمہ ہیں، وہ ہمیں نہیں مل رہے. اس کے باوجود کم وسائل میں
हम फिर भी सूबे की गवर्नेंस को बेहतर कर रहे हैं। हम तीसरी दफा यहाँ पे हुकूमत में हैं। हम तीसरी दफा हुकूमत में ना होते अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती। पंजाब का हाल आपके सामने है। पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, पंजाब सिर्फ गुजरावाला नहीं है, पंजाब सिर्फ मुल्तान नहीं है। आप साउथ पंजाब जाएंगे तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पंजाब की हालत आपके सामने है। IMF की रिपोर्ट आपके सामने है। 5300 अरब इनकी वफाक की हुकूमत ने करप्शन की है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है। जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 12 अरब रोजाना करप्शन की नजर हो रहे हैं वफाक की हुकूमत। और ये मुहिम फैज की बाकियात कहते हैं कि हमें फैज की बाकियात है और फैज की वजह से हम 2024 का इलेक्शन जीते हैं। तो ये 2024 का इलेक्शन को ले जनरल फैज इनके पास है, उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। देखें, मैं तो ये अर्ज कर सकता हूँ, देखिए शफी जान साहब, बसात एहतराम, बहुत अच्छी आपने ये गुफ्तगू की। आपके एतराज़ात हुकूमत को हो सकता है नापसंद, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड बात है कि आप अगर इलेक्शन रिजल्ट्स बता रहे हैं तो फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहे हैं। अगर आप एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं तो भी फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहे हैं। इसी तरह से इख्तियार वली साहब ने भी नुक्ता एतराज़ उठाया। मसला मेरा ये हो चुका है कि वक्त की कमी, आप दोनों का शुक्रिया। अलमिया ये है कि प्राइम मिनिस्टर अगर मुज़ाकरात की बात करें तो वो मशरूत है, PTA जवाब देती है तो वो भी मशरूत है। तो ये फिर वहीं हम दायरों के सफ़र में आ गए। बात आगे बढ़ने का इम्कान फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि स्टेटमेंट्स आपने देख लिए हैं। शफी जान साहब का अपना बयान था कल कि नेक्स्ट लेवल हम तहरीक चलाएंगे। हुकूमत कह रही है कि नाजायज़ मुतालबात हैं, इनके साथ हम बात नहीं कर सकते। वो सेम एज इट इज़ चीज़ें वहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। वक्त की कमी माजरत, अगले शो में इंशाल्लाह आपसे तफसीली किसी दिन बात हो जाएगी। क्या नाज़रीन, एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की एक और सबसे अहम बड़ी खबर PIA के हवाले से। कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन ये बिक गई है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम बोली कामयाबी से जीत चुका है। 135 अरब रुपए की बोली। इब्तदाई मैंने बता दिया कि हुकूमत को 10.2 अरब मिलेंगे, बाकी पैसे जो हैं एयरलाइन की बेहतरी में लगेंगे। 75% जो हिस्से हैं वो इस कंसोर्शियम को मिलेंगे, बाकी हुकूमत के पास रहेंगे। एक अरसे से हुकूमत कोशिश कर रही थी कि ऐसे इदारे जो टैक्स पेयर के ऊपर बोझ हैं उनकी निजकारी की जाए, लेकिन होता नहीं था। अमली तौर पर आज ऐसा हो गया। 135 अरब रुपए में ये बोली लगी। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुशर्रफ रसूल साहब। आप साबिक CEO हैं PIA के, बेहतर जानते हैं इस इदारे को, उनसे बात करेंगे। हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, ऐसे मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं ताहिर इमरान मियाँ साहब, उनको भी हमने ज़हमत दी। आप दोनों कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा डॉक्टर साहब आपकी जानिब आने से पहले ताहिर साहब से समझना चाह रहा हूँ, एक जो देखने वाला बंदा है उसके लिए, नाज़रीन के लिए। ताहिर इमरान साहब, ये निजकारी क्यों ज़रूरी हुई? इससे फ़ायदा क्या होगा? 135 अरब की बोली का क्या मतलब है? ज़रा आम देखने वालों को समझाएं ना कि ये हाउ सिग्निफिकेंट इट इज़। देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन वो ज़रूरी इसलिए हुई कि नून लीग की जो साबिका हुकूमत थी 2013 में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, उनके दौर में ये कोई नया आइडिया नहीं है जो आज हुआ है। उस दौर में ये गुड PIA बैड PIA वाला सारा काम किया गया था, बल्कि उस जमाने में इश्तिहार भी छपे थे पाकिस्तान एयरवेज के बाद, जिसके बाद एक प्लान बनाया गया था जिसके तहत पाकिस्तान PIA की हिस्ट्री में पहली दफा प्रोसेस के जरिए CEO लगाया गया था, जो मुशर्रफ साहब थे जो साथ बैठे हुए हैं। जी जी। एक प्रॉपर सिस्टम शुरू किया गया था जिसमें PIA की बहाली, एसेट्स की रिवाइटलाइजेशन, जो प्रोसेसेस थे उनको स्ट्रीमलाइन करना, फाइनेंसेस को बेहतर करना, जो इन्होंने बहुत हद तक अचीव किया तब तक जब तक साकिब निसार साहब को ये बुरे लगना शुरू हो गए और उन्होंने खड़े खड़े इनको फारिग कर दिया बगैर किसी वजह के। सो ये एक प्रोसेस था जिसके बाद फिर पॉसिबिलिटी नहीं रही गुलाम सरवर खान के बयान के बाद, और फिर मजीद उसके बाद जो हालात हुए कि PIA को सरकार के खाते में रखा जाता। अब हो क्या रहा है कि इन्होंने एक बैड PIA बनाई है जिसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, जिसमें सब कुछ डाल के उसमें से तैयारे, कुछ प्रॉपर्टीज और उसके अलावा रूट्स और चंद और चीजें हैं जो मौजूदा PIA में इन्होंने आज बेची हैं। जो PIA का सो कॉल्ड कोट अनकोट कचरा है, जो बोझ है, वो अभी भी स्टेट के जिम्मे है, टैक्स होल्डर्स के जिम्मे है। और जो आपने बात शुरू में की, हुकूमत को सिर्फ 10 अरब मिलेंगे। तो अगर ये कहा जाए कि 10 अरब में PIA बेची गई है तो ये मुबालगा आराई नहीं होगी। अवाम को फायदा सिर्फ ये होगा कि PIA की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे वो खत्म हो जाएंगे और लोगों को सफरी सहूलियात जो हैं वो बहुत बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि आरिफ हबीब को बाकी 25 भी खरीद लेना चाहिए परसेंटेज, ताकि वो कंप्लीटली ओन करें और अपनी मर्जी चलाएं। अच्छा, ठीक। डॉक्टर साहब आपका जिक्र खैर कर रहे थे ताहिर इमरान मियाँ, जैसे आपकी अपॉइंटमेंट हुई, क्या फील किया आपने जब आप PIA को हेड कर रहे थे? मैं देख रहा था 2023 की एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया 75 अरब का लॉस होता है जो टैक्स पेयर की रकम से जाता है, लेकिन 2025 में कुछ बेहतरी भी आई उन इशारियों में। ताहिर इमरान ने तो कह दिया कि ये तो समझे 10 अरब में ही बेचा गया है
اور باقی یہ کچرا ہے جو دیا گیا ہے، باقی بھی 25% اگر خرید لیں عارف حبیب گروپ تو بہتر ہوگا. واٹس یور ٹیک آن دیٹ سر؟ دیکھیے آن دا ہول آئی تھنک کہ جو پہلی بات آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ پی آئی اے کی جو پبلک سیکٹر کے اندر اس کو رن کرنا ناممکن بنا دیا گیا تھا بائی دا انٹرفیئرنس آف دا سپیریئر جوڈیشری اینڈ دا پولیٹیکل ایلیمنٹس ان پاکستان. اور اس کے بعد جو اب بات ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایک بینیفٹ جو ہے پاکستانی کنزیومر کو، پاکستانی پیسنجر کو، وہ تو یہ ہوگا کہ ایک اچھی ایئر لائن، اچھی سروسز والی آپ کو مل جائے گی. دوسرا بینیفٹ جو میرے خیال میں جنرل ٹیکس پیئر کو ہے کہ مزید لاسز جو ہیں ان کے اوپر وہ نہیں ڈالے جا سکیں گے. تو میرے خیال میں جو پرائیویٹائزیشن کی ابھی اسپرٹ کافی عرصے سے تھی، وہ پریڈومیننٹلی اس لیے تھی کہ گورنمنٹ نے یہ ایڈمیشن کر لیا کہ وہ پبلک سیکٹر کے اندر اس ایئر لائن کو یا کسی ایئر لائن کو بھی نہیں چلا سکتے. صحیح. کیونکہ وہ جو مسائل تھے جن کی وجہ سے کہ پی آئی اے کی تنزلی ہوئی، وہ انہوں نے انکار کر دیا یا اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ جی اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ جو اداروں ڈفرینٹ اینٹیٹیز کی وہ انٹرفیئرنس تھی، وہ اس کو حل نہیں کر سکے. جو گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز پی آئی اے کے اوپر کنسٹرینٹس تھے، وہ اس کو حل کرنے میں ناکام رہے اور انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئند بات ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہو گئی اور پی آئی اے کو اب ایک موقع مل جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کے جو اونرشپ میں کہ ایز اے بزنس اس کو وہ رن کریں گے، اس کے اندر وہ انویسٹ کریں گے، اس کی سروسز کو امپروو کریں گے، اور جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو بہتر فضائی سہولیات مل سکیں. یار عمران میاں صاحب یہ فرمائیے کہ اس کے بعد کیا ممکن ہو سکے کہ باقی جو بنے ادارے ہیں ان کی نجکاری بھی ہو سکے؟ کیونکہ جب بھی کسی ادارے کی نجکاری کا مدعا زیر بحث آتا ہے، پاکستان بالخصوص سیاسی معاملہ جنم لیتے ہیں. کبھی پیپلز پارٹی کو اعتراض ہوتا ہے، کبھی کسی اور کو اعتراض ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایک پیو وے کرے گا پرائیویٹائزیشن فار ادر جو ایسی لائبلٹیز ہیں ان کے لیے؟ مجھے نہیں پتا کہ کس حد تک میں جی میں ڈاکٹر صاحب سے پہلے جواب لے لوں. طاہر صاحب رکیے گا، ڈاکٹر صاحب آپ پہلے اس کا جواب دے دیجیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ضرور یہ وے فارورڈ کی طرف یہ ایک اہم قدم ہے. کیونکہ دیکھیے جو ایک چیز نہ سمجھ میں آنے والی تھی جب میں ایز اے سی ای او پی آئی کو رن کر رہا تھا، کہ ایک طرف آپ کے چند ہزار پاکستانی ہیں جو کہ پی آئی اے کے ملازم ہیں، اور دوسری طرف ملینز آف پاکستانی ہیں جن کے ٹیکسز سے ہم اس ایئر لائن کو فنڈ کر رہے ہیں یا اس کے لاسز کو ہم فنڈ کر رہے ہیں. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پالیٹکس کئی دفعہ بڑی نیرو فوکسڈ ہوتی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ جو یعنی الٹیمیٹلی آئی تھنک اچھا فیصلہ کیا گیا کہ ان چند ہزار لوگوں کا مفاد جو ہے یا ان کا جو ایل ڈیفائنڈ مفاد ہے اس کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، بلکہ ایک پروفیشنل ایئر لائن جو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دو چیزوں کا جواب دے دیں پھر میں طاہر سے بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پی آئی اے کی پر فلائٹ جو نفری بنتی ہے آن ایوریج وہ دنیا بھر کی ایئر لائنز کی نسبت بہت زیادہ ہے؟ بالکل ایسا میں ڈاکٹر مشرف صاحب سے بات کر رہا ہوں. طاہر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا مشرف صاحب سے دو چیزیں اور سمجھ لوں میں. جی مشرف صاحب. جی بالکل ایسا ہے کہ پی آئی اے کی جو اگر آپ پر ایئر کرافٹ نفری دیکھتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ہے کمپیریبل ایئر لائن سے، لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پی آئی اے کے بہت سارے جو ایلائڈ فنکشنز ہیں وہ پی آئی اے خود رن کرتی ہے. مثال کے طور پہ فلائٹ کچن ہے، یا جو اس کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، یا گراؤنڈ سروسز ہے. باقی دنیا کی ایئر لائنس نے ان کو آؤٹ سورس کر دیا ہوا یا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے وہ سروسز حاصل کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کی جو ایک تو نفری کم ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ پی آئی اے کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو پارک کر دیا گیا تھا سیاسی وجوہات کی وجہ سے. تو وہ جو تھا اس کی دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ نفری بہت زیادہ نظر. ٹھیک. اچھا جی طاہر صاحب اب آپ بتائیں نا ذرا مجھے، یہ جو ہمارے لوکل روٹس ہوتے ہیں، لاہور سے کراچی جانا ہو یا اسلام آباد یا کوئٹہ یا پشاور جانا ہو، اسکردو جانا ہو، پرائیویٹ ایئر لائن سے لے کے پی اے اے تک یہ تاخیر کا شکار رہتے ہیں مسلسل. کئی گھنٹے ذلیل ہوتے ہیں مسافر وہاں پہ، اور پرائیویٹ کمپنیاں بھی بر وقت پرواز نہیں دے پاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اب جب یہ عارف حبیب کنسورشیم یہ خرید چکا تو کیا کوئی شہری اب یہ امید کر سکتا ہے کہ جہاز صاف ستھرا ہوگا، جہاز میں سیٹیں بہتر ہوں گی،
ٹائم پہ آئے گا, ٹائم پہ جائے گا؟ دیکھیں جو آخری بات آپ نے کی یہ تو پاسبلٹی ہے, اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ جہاز صاف ستھرا ہو گئے, سیٹیں ٹھیک ہوں گی, آف کورس اس کے اوپر کریں گے. لیکن جو پہلی بات آپ نے کی تاخیر کا شکار اور جو دوسرے ایشوز ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ ریگولیٹری اوور سائٹ کا ہے. اچھا, وہ آپ کیا جتنی ہے؟ مرضی پرائیویٹائزیشن کر لیں, جب تک آپ ریگولیٹری اوور سائٹ کو پراپر اور سسٹمیٹک نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلے رہیں گے. یورپ کے اندر اگر آپ کی فلائٹ لیٹ ہوتی ہے آپ کو اسٹریٹ اوے پیسے دینے پڑیں گے. یہ مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کہ مانچسٹر میں پی آئی اے کی جب فلائٹ جاتی تھی کتنے پیسے دیتے تھے یہ پی آئی اے کے تاخیر کی وجہ سے پہنچنے یا ڈپارچر کے اوپر لوگوں کو, اور یہاں پہ لوگوں کو اپلائی نہیں کرنا پڑتا. پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اس کام کے لیے وہ ایئر لائنز کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو آپ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. سول ایویشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو سول ایویشن ہے اور جو ایویشن سیکٹر کا ریگولیٹری باڈی ہے وہ کنڈیوسو اور رائٹ نہیں ہے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے. پاکستان میں ایویشن انڈسٹری کی تباہ حالی کا ذمہ دار سول ایویشن ہے اور اس کے اوپر جو ایویشن پالیسی ہے کبھی پراپر پالیسی نہیں رہی, اور اگر رہی بھی ہے تو سول ایویشن کو سرکار سے بھرا گیا ہے. سول ایویشن کو ریگولیٹر بننے کی ضرورت ہے, اس کو آپریٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے ان کو سیپریٹ بھی کر دیا ہے لیکن پھر بھی اس کو بابو چلا رہے ہیں. آپ کو سول ایویشن میں کوئی کام کا پروفیشنل بندہ نہیں ملے گا, یا اس میں آپ کو ریٹائرڈ احباب ملیں گے یا اس میں سرکاری افسر ملیں گے جن کو کچھ نہیں پتا کہ بزنس کیسے چلتا ہے. تو لیٹ ایئر لائن کے اوپر جب جرمانے لگیں گے, لوگوں کو بغیر عدالتوں میں جائے جرمانے ایئر لائنز سے ملنا شروع ہو جائیں گے, تو ایئر لائنز اپنا نقصان دے کے ٹائم پر فلائٹس چلائیں گی. لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی پوچھ پڑت نہیں ہے, جو مرضی کر لیں ایئر لائنز, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو آپ کے سامنے حالات ہیں. ٹھیک. اچھا کرایوں کے بھی یہی سچویشن ہے. ٹھیک, ڈاکٹر مشرف صاحب یہ فرمائیں کہ یہ نجکاری کا اثر جو پی آئی اے کا سٹاف ہے اس پہ کتنا ہوگا؟ کیا ان کو ریٹین جائے گا, گولڈن شیک ہینڈ ہو جائے گا, اثر نو عملہ رکھے گا عارف حبیب کنسورشیم, ان کی فیٹ, ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور نجکاری کے بعد یوزلی دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں پی آئی اے کے جو امپلائیز پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں, جو کام کرنے والے ہیں, جن کی سکلز اچھی ہیں, ان کو پرائیویٹ اونرشپ بھی پی آئی اے کی ریٹین کرے گی. اس کے علاوہ دیکھیں کئی دفعہ امپلائیز اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ ماحول کے مطابق ان کی پرفارمنس گر جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو نیا اونر ہے وہ ایک سال میں اس کو بھی آزما کے دیکھ سکتا ہے کہ کتنے امپلائیز ایسے ہیں جو کہ نیو انسینٹیوز کے نیچے اور اچھی مینجمنٹ کے نیچے اپنی پرفارمنس کو امپروو کر لیتے ہیں, اور اس کے مطابق ان کو بھی رکھا جا سکتا ہے. تاہم ایسے امپلائیز کے جو اسکلڈ نہیں ہیں یا وہ پراپر مینجمنٹ انسینٹیوز کے نیچے اچھا کام نہیں کرنا چاہتے, آئی تھنک اٹ ول بی وائز کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم پیریڈ, جو کہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ایک سال کی, اس کے بعد ان کو لے آف کیا جائے. پھر دوسری بات دیکھیں یہ بھی ہے کہ پی آئی اے کے اندر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ زیادہ امپلائیز تھی, لیکن جب آپ کسی خاص اسکل کے آدمی کو ہائر کرنا چاہتے تھے وہ بہت ڈیفیکلٹ پروسیس تھا. ایک زمانے میں ہم فلائٹ انجینئرز لینا چاہتے تھے, اسی طرح ایک کچن کے لیے ایک اچھا آدمی جو پاکستانی جا کے قطر میں کام کر رہا تھا اس کو لانا چاہتے تھے. وہ اتنا دشوار بنا دیا گیا کہ ہم اس کو ہائر ہی نہیں کر سکے. تو آئی تھنک پرائیویٹ اونر کے پاس یہ اختیار بھی موجود ہوگا اور اپرچونٹی بھی ہوگی کہ وہ جہاں پر چاہتے ہیں کہ پراپر ورکرز ورک فورس میں انڈکٹ کرے وہ کر سکیں. ٹھیک. طاہر عمران میاں صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جو خسارے میں مسلسل جا رہا ہے, اس کو خریدنے میں کیا دلچسپی ہوئی عارف حبیب کنسورشیم کی؟ کیا امید یا کیا ایسی یقین دہانی ہے ان کے پاس کہ انہوں نے یہ 135 ارب کی بڈ لگائی اور ایک وہ ادارہ جو مسلسل خسارے میں جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ چیک کریں نا تو جو پی آئی اے کے پلینز کی قیمت لگائی گئی ہے, جو پراپرٹیز کی قیمت لگائی گئی ہے, وہ ساری وہ تقریباً 110 ارب کے قریب بنتی ہے, اس سے زیادہ ہی ہے. مثلا اگر آپ اسلام آباد کی جو پی آئی اے کی بلڈنگ ہے وہی دیکھ لیں تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو 135 ارب جو پی آئی اے کے اندر اس وقت موجود ہے, اگر سمپلی عارف حبیب چاہے ایئر لائن ٹیک اوور کرے اور سب کچھ بیچ دے تو وہ 135 ارب ریکور کر سکتا ہے. دیٹس ناٹ اے بگ اماؤنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ری انویسٹمنٹ کا, تو آف کورس ان کو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے ان کے سامنے.
उनको फौरी तौर पे जहाज ऑर्डर करने पड़ेंगे, जहाज डिप्लॉय लीज पे लेने पड़ेंगे ताकि वो रूट्स को स्टार्ट कर सकें। बहुत सारे रूट्स बंद पड़े हैं, यूके के रूट्स बंद पड़े हैं, यूरोप के बंद पड़े हैं, कनाडा का सफर कर रहा है क्योंकि पैसा नहीं है, तो उनको बहुत बड़ा कैश इंजेक्शन देना पड़ेगा जो कि उन्होंने इसके अंदर गारंटी किया हुआ है। सो इसलिए ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके अंदर हम ये नहीं समझ सकते कि 135 अरब की मेरे नजदीक वैल्यू इससे भी ज्यादा है, लेकिन चूंकि जो ब्रांड वैल्यू है, जो फ्रंट के ऊपर वैल्यू है, वो इतनी डिप्रिसिएट कर चुकी हुई है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो मेरे नजर में ये 135 अरब को बहुत बड़ी रकम नहीं है पीआईए के हिसाब से। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने चूंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ, बता रहे हैं, उन हर्डल्स का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे तो अगर जहाज का कोई लोगो या कोई कलर स्कीम थोड़ी बहुत तब्दील की, उसमें कुछ जिद्दत लाने की कोशिश की गई, उस पर भी एतराज़ आ जाता था, उसकी क्या वजह है? जी आपकी दुरुस्त बात है। हमने पीआईए के उस वक्त इसके ब्रांड को रिवाइव करने के लिए और रिफर्बिश करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी ज़्यादातर मिडल ईस्ट या यूरोप जाते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, इसका जो टेल पे हमने मार्खोर एक अच्छा प्रोफेशनल फर्म से डिज़ाइन करवाया ताकि पीआईए में जिद्दत आ सके। तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में हमें तलब कर लिया गया और बेवजह किस्म की बातें सुनाई गई और उस चीज़ पे पाबंदी लगा दी इल्जामात के साथ। तो ये जो एक क्या मैं कहूँगा एक शौक है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इंटरफेयर करने का उन इदारों में जिसकी आपको शुद्ध बुद्ध नहीं है, जिसकी आपको समझ नहीं है, वो इसकी डिस्ट्रक्शन का एक बड़ा वजह बनी। वैसे सच्ची बात बताऊं, वैसे डॉक्टर साहब बात बड़ी संजीदा हो रही है, लेकिन ताहिर इमरान मियाँ चूंकि सहाफ़ी भी हैं तो वो इस जुमले का बड़ा लुत्फ ले रहे हैं, जो आपने आखिरी जुमला किया ना, इसका बड़ा लुत्फ ले रहे हैं वो। ये बात ठीक है कि शुद्ध बुद्ध ना हो तो जो देखिए मुशर्रफ साहब अब ये बात नहीं करेंगे, मैं करता हूं कि मुशर्रफ साहब ने स्कर्दू की एक फ्लाइट ऑपरेट की थी। साकिब निसार को जमाने में इन पे गुस्सा चढ़ा हुआ था और हर ये खांसते भी थे तो साकिब निसार को उस पे तकलीफ शुरू हो जाती थी, तो उन्होंने इनको अदालत में बुला लिया और सारी फ्लाइट का खर्चा इनकी तनख्वाह से निकाला। इन्होंने मारखोर की लिवरी लगाई, तो एक तरफ साकिब निसार को तकलीफ शुरू होगी, उसने पाबंदी लगा दी, दूसरी तरफ जस्टिस जावेद इकबाल जिसका ना लेना न देना, उसने अपेरेंटली सू मोटो ले लिया, यानी कि नैब का जो जज जो सरबराह है वो सू मोटो ले रहा है, वो कीकी चैलेंज पे सू मोटो ले लिया, उस पे बन गई। तो यानी हालात इतने बुरे थे, और मैं समझता हूं कि मुशर्रफ साहब मेरे सामने बैठे इसलिए नहीं, मैं समझता हूं कि मुशर्रफ रसूल सियान वाज द लास्ट होप दैट आई हैड कि पीआईए गवर्नमेंट की अम्ब्रेला के अंदर परफॉर्म कर सकती है, एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल। चले हम डॉक्टर मुशर्रफ रसूल के साथ इज़हार करते हैं और ताहिर इमरान साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप दोनों कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।